ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे होंगे। मैं अब्दुल मालिक आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। आज 8वीं जमात के तलबा व तालिबात मेरे मुखातिब हैं। प्यारे बच्चों, कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं और दर्स को गौर से सुनते हुए आज के इस सबक के अहम नुकात कलमबंद कीजिए। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में अच्छी अच्छी बातों के साथ अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करना जरूरी है ना बच्चों? हाँ, खुश आमदीद। आज का सबक नज्म अदल फारूकी का दूसरा हिस्सा हम पढ़ने जाएंगे। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम 8वीं जमात की 9 बहारे अदब से एक बहुत अच्छा सबक जिसमें सीरत का एक मशहूर वाक़या भी है वो पढ़ेंगे। नाम है अदल फारूकी रज़ी अल्लाह अन्हु। सबक नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 45 पर मौजूद है। नज्म के अहम नुकात मालूमात करेंगे। मुख्तसर शायर का तारुफ, अल्फाज व माने, यादा के सवालात व जवाबात, नज्म को तरन्नुम से पढ़ना, नज्म के अशार की तशरीह करना, उर्दू क़वायद से जानकारी करना और आखिरी है घर पर काम। बच्चों, हमने इस नज्म को पहले हिस्से में पूरी तशरीह के साथ पढ़ चुके हैं और शायर मुख्तसरन इस नज्म के साथ साथ हम आपको इयादा के लिए अल्लामा शिबली नौमानी का तारुफ करवाने जा रहे हैं। बगौर समात फरमाएं। मौलाना शिबली नौमानी रहमहुल्लाह सन 1857 ईस्वी में बंदोल जिला आजमगढ़ में पैदा हुए। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह आजमगढ़ में वकील थे। इब्तिदाई तालीम मौलवी शुक्रुल्लाह साहब और वालिद से हासिल की। फिर गाजीपुर जाकर मौलाना मोहम्मद फारूक साहब चिड़िया कोटी से फैज तालीम हासिल की। मौलाना वहां मदरसे चश्म रहमत के सदर मुदर्रिस थे और उलूम अक़लिया व अदबियात अरबी व फारसी के फाजिल थे। मौलाना फारूक के चश्म इल्म से सैर आब होकर शिबली नौमानी ने तकमील इल्म के लिए दूर दराज सफर शुरू किया। चुनांचे मौलाना इरशाद हुसैन मजददी रहमहुल्लाह से फिक़ा की तालीम हासिल करने के लिए रामपुर गए। सन 1876 ईस्वी में हज के लिए तशरीफ ले गए। वकालत का इम्तिहान भी पास किया मगर इस पेशे से दिलचस्पी ना थी। अलीगढ़ गए तो सर सैयद अहमद खान से मुलाकात हुई। चुनांचे फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। यही से शिबली ने इल्मी और तहकीकी जिंदगी का आगाज किया। प्रोफेसर अर्नाल्ड से फारसी सीखी। सन 1892 ईस्वी में रोम और शाम का सफर किया। अल्लामा शिबली नौमानी रहमहुल्लाह नदवतुल उलमा के रूह रवां थे। जब इस इदारे को बुरे दिन देखना पड़े तो शिबली नौमानी 1904 ईस्वी में अपनी मुलाजिमत को खैराबाद कहकर लखनऊ आए
اور ندوۃ العلماء میں نئی روح پھونک دی، یہ آپ ہی کی انتہا کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ندوہ کا شمار امت مسلمہ کے قابل فخر اداروں میں ہونے لگا۔ بچوں، آپ نے ان کی تصانیف کو غور سے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا۔ مولانا شبلی نعمانی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور واپسی پر اپنا سفر نامہ شائع کیا۔ ساتھ ساتھ شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، الغزالی، المامون، الفاروق، مقالات شبلی، باقیات شبلی، سوانح مولانا روم، سیرت النعمان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ آپ ان تصاویر کو آپ کے کمرے جماعت میں ان تصاویر کو رکھ سکتے ہیں۔ سن 1913 عیسوی میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی۔ 18 نومبر 1914 عیسوی میں 57 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ بچوں، ابھی آپ نے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف معلوم کر چکے اور جان گئے ہوں گے۔ اب ہم علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی لکھی گئی مکمل نظم کو ترنم سے پڑھیں گے۔ آپ بغور سنیے اور ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک دن حضرت فاروق نے ممبر پہ کہا، میں تمہیں حکم اگر دوں تو کرو گے منظور؟ ایک نے اٹھ کے کہا کہ یہ کہ نہ مانیں گے ضرور، کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور۔ چادریں مال غنیمت میں جو آپ کے آئیں، صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئے سب کے حضور۔ ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی، تھا تمہارا بھی وہی حق کہ یہی ہے دستور۔ اب جو یہ جسم پہ تیرے نظر آتا ہے لباس، یہ اسی لوٹ کی چادر سے بنا ہوگا ضرور۔ اپنے حصے سے زیادہ جو لیا تو نے تو اب تو خلافت کے نہ قابل ہے نہ ہم ہے معمور۔ گرچہ وہ حد مناسب سے بڑھ جاتا ہے تھا، سب کے سب مہربا لب تھے، چا اناس و چا ذکور۔ روک دے کوئی کسی کو یہ نہ رکھتا تھا مجال، نشائے عدل و مساوات سے سب تھے مخمور۔ اپنے فرزند سے فاروق معظم نے کہا، تم کو ہے حالت اصلی کی حقیقت پہ عبور، تم ہی دے سکتے ہو اس کا میری جانب سے جواب، کہ نہ پکڑے مجھے محشر میں میرا رب غفور۔ بولے یہ ابن عمر سب سے مخاطب ہو کر، اس میں کچھ والد ماجد کا نہیں جرم و قصور۔ ایک چادر میں جو پورا نہ ہوا ان کا لباس، کر سکی اس کو گوارا نہ میری طبع غیور۔ اپنے حصے کی بھی میں نے انہی چادر دے دی، واقع کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور۔ نکتہ چی نے یہ کہا اٹھ کے کہ ہاں اے فاروق، حکم دے ہم کو کہ اب ہمیں اسے مانیں گے ضرور۔ بچوں، ذرا ہم اس نظم کے الفاظ و معنی بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ عدل، انصاف، فطور، فرق، ردا، چادر، مستور، پوشیدہ، مہربا لب، خاموش، اناس، عورتیں، ذکور، مرد، مساوات، برابری، رب غفور، گناہوں کو بخشنے والا پروردگار، طبع غیور، غیرت مند طبیعت، مخمور، مدہوش۔ بچوں، آپ نے ان الفاظ کو اچھا سنا ہے، معنی بھی مجھے امید ہے کہ آپ اس کے معنی بھی معلوم کر چکے ہیں۔ اب چلیے ان اشعار کی تشریح آپ کو معلوم کرانے جا رہا ہوں۔ اپنے حصے سے زیادہ جو لیا تو نے تو اب تو خلافت کے نہ قابل ہے نہ ہم ہیں معمور۔ اس شعر کی تشریح یوں ہے کہ شاعر علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اس شعر میں شکایت کرنے والے کی شکایت کو بتا رہے ہیں کہ اس مال غنیمت میں تو نے زیادہ مال لے لیا ہے، اس لیے آپ خلافت کے قابل نہیں ہیں، اور ہم اب آپ کے حکم کے
ماننے والے نہیں ہیں۔ گرچہ وہ حد مناسب سے بڑھا جاتا تھا، سب کے سب مہربا لب تھے، مہربا لب تھے، چاہ اناس و چاہ ذکور۔ چلیے بچوں، اس شعر کی تشریح یوں ہے کہ شکایت کرنے والے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حد درجہ بے ادبی کر دی تھی۔ معاملہ غلط رخ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ صحابہ و صحابیات سب کے سب پریشان تھے، سب خاموش تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، جبکہ سارے مرد اور عورتیں یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ روک دے کوئی کسی کو یہ نہ رکھتا تھا مجال، نشائے عدل و مساوات سے سب تھے مخمور۔ اس شعر کی تشریح یوں ہے کہ سارے مجمع میں کسی کو یہ مجال نہ تھی کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے اس بابت کچھ پوچھ لے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور صبر کرتے رہے اور یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اپنے فرزند سے فاروق رضی اللہ عنہ، اپنے فرزند سے فاروق معظم نے کہا، تم کو ہے حالت اصلی کی حقیقت پہ عبور۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے کہا، اے بیٹے، میرے بیٹے، اب معاملہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اب معاملہ حد سے بڑھتا نظر آ رہا ہے، ایسے میں صرف تمہیں اس واقعے کی حقیقت کا علم ہے تو تم آگے بڑھو اور ساری تفصیل سے سامعین کو واقف کرا دو۔ تم ہی دے سکتے ہو اس کا میری جانب سے جواب کہ نہ پکڑے مجھے محشر میں میرا رب غفور۔ شبلی نعمانی اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے کہا، اے میرے بیٹے، اس سوال کا جواب تم ہی دے سکتے ہو، دے دو تاکہ میدان محشر میں رب غفور مجھ سے اس بابت کوئی گرفت نہ کریں۔ بولے ابن عمر سب سے مخاطب ہو کر، اس میں کچھ والد ماجد کا نہیں جرم و قصور۔ شاعر کہتے ہیں ابن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرزند نے تمام سے مخاطب ہو کر کہا، اس معاملے میں میرے والد صاحب کا کوئی جرم یا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس لیے آپ میرے ابا جان کو کچھ مت کہو، تفصیل میں بتا دوں گا۔ ایک چادر میں جو پورا نہ ہوا ان کا لباس، کر سکی اس کو گوارا نہ میرے طبع غیور۔ شاعر کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دراصل بات یہ ہے کہ ایک چادر میں ابا جان کا لباس مکمل نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹے گٹے بہت لمبے موٹے تھے، اس لیے میرا دل یہ نہ مانا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے حصے کی چادر بھی ابا جان کو دے دوں اور ابا جان کو دے کر ان کے لیے ایک مکمل لباس کا انتظام کر دوں۔ اپنے حصے کی بھی میں نے انہیں چادر دے دی۔ واقعے کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور۔ شاعر کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مال غنیمت میں ہر ایک کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی۔ یہ تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ابا جان کو بھی ایک چادر ملی تھی، پر اس ایک چادر میں ان کا لباس مکمل نہیں بن پا رہا تھا، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے حصے کی چادر بھی ابا جان کو دے دوں، دے کر ان کے لیے ایک مکمل لباس کا انتظام کر دوں۔ بس ایسے ہی ہوا ہے، اور یہی اس واقعے کا راز ہے۔ اب دیکھنے والوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ نکتاچی نے یہ کہا اٹھ کے کہ ہاں اے فاروق، حکم دے ہم کو کہ اب ہم اسے مانیں گے ضرور۔
شاعر کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس خلاصے کے بعد سب اپنی اپنی سوچ اور غلطیوں پر نادم ہوئے اور معافی چاہتے ہوئے ان سب نے کہا کہ خلیفۃ المومنین ہم سے نادانی ہوئی ہے، اسے معاف فرمائیے، اب آپ جو بھی حکم فرمائیں گے انشاءاللہ اسے بشر و چشم قبول کرتے ہوئے ہم آپ کے حکم کو مانیں گے۔ اسی کے ساتھ انصاف کا یہ قصہ یہی ختم ہوا اور سب کو عدل فاروق کی کیا ہے سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ تھے عدل فاروقی کا۔ اعادہ کے سوالات و جوابات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مال غنیمت میں سے ہر ایک کو کتنی چادریں آئیں؟ مال غنیمت میں سے ہر ایک کو ایک ایک چادر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند نے اپنی چادر والد محترم کو کس لیے دے دی؟ ہاں، اس کا جواب ہے ماشاءاللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس لیے دے دی تھی کہ ایک چادر میں ان کا لباس مکمل ہو جانا ممکن تھا، ناممکن تھا، اس لیے دے دی۔ تیسرا سوال ہے صحن مسجد میں کیا تقسیم ہوئی ہے بچوں؟ ہاں بالکل صحیح، صحن مسجد میں چادریں تقسیم ہوئی۔ آئیے بچوں اب ہم اردو قواعد میں سابقے اور لاحقے کیا ہیں جانیں گے۔ سابقہ کی تعریف۔ سابقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پہلے آنے والا، مطلب با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ سابقہ کی جمع سابقے۔ اسے انگریزی میں پریفکسز کہتے ہیں، پریفکس کہتے ہیں۔ مثال خوش قسمت، ہم جماعت، بے شرم۔ زاہد خوش قسمت ہے، آصف اور عادل ہم جماعت ہیں، وہ آدمی بے شرم ہے۔ خط کشیدہ الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ سابقہ کے استعمال سے جملے میں نکھار آ جاتا ہے۔ لاحقہ کی تعریف۔ لاحقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں آنے والا، مطلب با معنی الفاظ کے بعد لگنے والے حروف یا الفاظ لاحقہ کی جمع لاحقے۔ اسے انگریزی میں سفکس کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے یہاں پر دان، خیز، کدا، گار، آموز، مند وغیرہ۔ بچے دیکھو کہ لاحقہ کی مثال یہاں پر ہے قلمدان، پاندان، گلدان، زرخیز، مرد خیز، دولت کدا، نعمت کدا، مددگار، خدمتگار، سبق آموز، نصیحت آموز، عقل مند، دولت مند وغیرہ۔ اردو قواعد سے ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، مثلا انسان، علم، درخت وغیرہ۔ ان کو مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ ان کی 5 قسمیں ہیں: اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل۔ چلیے بچوں اسم کی تعریف۔ اسم کی تعریف کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام معلوم ہو، جیسے آگرہ، حامد، کتاب، بنگلور، علی گڑھ، شاہد، کرسی، قلم وغیرہ۔ علی گڑھ بہت بڑا شہر ہے، مذکورہ جملے میں علی گڑھ اسم ہے۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم عام اور اسم خاص۔ اسم عام کو نکیرہ، وہ اسم جس سے کسی عام چیز یا شخص کا علم ہو اسے اسم عام یا نکیرہ کہتے ہیں، مثلا شہر، لڑکا، کتاب وغیرہ۔ اسم عام کی 8 قسمیں ہیں: اسم ذات، اسم ظرف زمان،
اس میں ظرف مکان، اس میں ذات. اس میں ذات وہ اسم ہے جس سے ایک چیز دوسری چیز سے بالحاظ وصف پہچانی جائے، جیسے الماری، کاغذ، قلم وغیرہ. اس میں ظرف مکان وہ اسم ہے جس جملے میں جگہ یا مقام کے معنی پائے جائے، جیسے مسجد، مدرسہ، دواخانہ وغیرہ. اس میں ظرف زمان وہ اسم جس میں وقت یا زمانے کے معنی پائے جائیں، جس جملے میں وقت یا زمانے کا معنی پائے جائیں، جیسے دوپہر، ساپہر، صبح، شام، رات وغیرہ. اس میں مادہ وہ اسم ہے جو کسی دھات کا نام ہو، جیسے لوہا، سونا، چاندی وغیرہ. اس میں جمع وہ اسم ہے جو چیزوں یا شخصیتوں کے مجموعے پر بولا جائے، جیسے کارواں، قافلہ، فوج وغیرہ. اس میں آلہ وہ اسم ہے جو کسی ہتھیار یا اوزار کا نام ہو، جیسے بندوق، تلوار وغیرہ. اس میں کیفیت وہ اسم ہے جو کسی چیز کی اصلی کیفیت یا حقیقت بتائے، جیسے کنجوس، بڑھاپا، ہمدردی وغیرہ. اس میں سود وہ اسم ہے جس سے جاندار اور بے جان چیزوں کی آواز ظاہر ہو. جاندار اور بے جان چیزوں کی آواز ظاہر ہو. جاندار جیسے پرندوں کی آواز آتی ہے، بے جاندار جیسے کہ کوئی کام کرتے ہیں، گھن سے مارتا ہے تو اس کی آواز گھن گھن کی آواز آتی ہے. کوئی پانی برستا ہے تو دیکھیے ٹپ ٹپ پانی کی آواز آتی ہے. کوئی پیر پر چین، عورتیں چین ڈال لیتے ہیں تو ان کی آواز کیسی آتی ہے بھائی؟ چھن چھن. یہ اس میں صوت ہے، چھم چھم وغیرہ. شاعری اصطلاحات دیکھیں. خافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، خافیہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر غالب کے اس شعر پر غور کیجیے. عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی. اس شعر میں وحشت اور شہرت خافیے کے الفاظ ہیں. ردیف کے معنی ہے پیچھے سوار ہونے والا. وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر یہ اس شعر کی طرف آپ توجہ کیجئے. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو دیکھیے بچوں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس ردیف میں دیکھیے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس شعر کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ نہیں آتی، نہیں آتی. یہی الفاظ ہیں جو بار بار دہرایا جاتا ہے. اس شعر میں نہیں آتی ردیف کے الفاظ ہیں. بچوں، ہم آپ کو خافیے میں سب سے پہلے ہم آواز یعنی کہ ہم وزن اور ہم آواز کسی بھی شعر میں آپ کے یعنی کہ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے خافیہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں آپ نے بتایا تھا، اسی طرح سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. ہندوستاں یہ کیا ہے؟ ہندوستاں کیا ہے؟ ہاں خافیہ ہے. ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ گلستاں کیا ہے؟ خافیہ ہے. تو ہمارا ہمارا یہ کیا ہے؟ ردیف ہے. گلستاں ہندوستاں اور گلستاں کیا ہے؟ ہاں خافیہ ہے. تو خافیے کی آپ کو پہچان معلوم ہو چکی ہے. چلیے بچوں، آپ نے ردیف سے بھی
واقف ہو گئے ہوں گے. اب میں آپ کو انہی چند سوالات آپ کو گھر پر کام دوں گا. بچوں سابقہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے شبلی نعمانی کا تعارف اپنے الفاظ میں لکھیے. بچوں آپ سب اس نظم کو بغور سنا ہو اور آپ کو سمجھ میں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کی اس آن لائن کلاس کا سبق آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات گھر پر کریں گے نا بچوں. تو میں کیا سوالات دیا ہوں میں آپ کو؟ سابقہ کسے کہتے ہیں اور سابقہ کسے کہتے ہیں. دوسرا سوال کیا ہے؟ بھائی شبلی نعمانی کا تعارف اپنے الفاظ میں لکھیے. آپ کو معلوم ہوگا شبلی نعمانی کا تعارف کیا ہے. آپ کو پہلی جماعت پہلے حصے میں بھی آپ کو سنا ہے اور دوسرے حصے میں بھی آپ نے سنا ہے. اس کو نوٹ کر لیے ہوں گے آپ اس کو گھر میں جا کر کیا ہے، اس کو اچھی طرح خوش خط الفاظ سے کیا ہے اس کا تعارف لکھ کر آپ کے استاد کو بیاض میں لکھ کر آپ کے استاد کو بتائیے. چلیے بچوں، اب آپ مجھے وقت کی اجازت دیجئے. انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیرا. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.